बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 ख़त्म किया था। आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। इसमें जो बेटे मैं अब आपको टॉपिक करवाऊँगी, जैसे पाकिस्तान में अफज़ाइश आबादी और तकसीम है, सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत होगी, मरदमशुमारी होगी, देही और शहरी आबादी की तकसीम होगी। तो इस सारे से रेलिवेंट बेटे ये सारा जो टॉपिक है ना, इस सारा का सारा ना शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे रेलिवेंट आपकी बुक में पीछे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें से जो भी आएगा वो आपको एमसीक्यू की सूरत में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में होगा, जो मैं तालीम के ढांचे से या पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी से पहले का टॉपिक करवाऊँगी ना बेटे, वो सारा का सारा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं साथ साथ आपको 10th क्लास अंडरलाइन करवाती जाऊँगी। आप लोग अपनी बुक खोल लें, पेज नंबर 108 पर है बाब नंबर 9, आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा पाकिस्तान में अफज़ाइश आबादी और तकसीम। तकरीबन 10th क्लास ये सारा ही अंडरलाइन होगा। जैसे पाकिस्तान एक गुंजानाबाद मुल्क है, आबादी की गुंजानियत से मुराद ये है। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है। अंडरलाइन करें 10th क्लास कि 1 मुरबा किलोमीटर के रकबे में औसतन कितने अफराद बसते हैं, आबादी की गुंजानियत कहलाती है। ठीक है, पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2018-19 के दादोशुमार के मुताबिक मुल्क की आबादी तकरीबन 212.82 मिलियन है। आप इसको 10th क्लास अंडरलाइन करते जाएं। और इसमें 2.4% सालाना की शरह से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अंडरलाइन करें 10th क्लास। पाकिस्तान की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 207.7 मिलियन थी, जो 2019 में 212 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। आबादी के सिलसिले में दो अहम बातों को मद्देनज़र रखा जाता है। आबादी के सिलसिले में दो अहम बातों को मद्देनज़र रखा जाता है 10th क्लास, इसको अंडरलाइन करें। नंबर 1 आबादी की तकसीम, एक आबादी की तकसीम और दूसरी उसके बढ़ने की शरह। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की गुंजानियत तकरीबन 261 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर थी। यानी कि यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की गुंजानियत कितनी थी, तो आप बताएंगे तकरीबन 261 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर पर आबादी थी, रहते थे लोग। जबकि जदीद दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी की मौजूदा गुंजानियत 267 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर से ज़ायद है। गोया रकबा तो वही है, मगर आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान का शुमार गुंजान आबाद ममालिक में किया जाता है। पाकिस्तान की आबादी के बारे में अहम मालूमात हैं, ये आपका टेबल दिया हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 10th क्लास। इसमें से आपको आ जाएगा कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी के बारे में अहम मालूमात जो दी गई हैं, पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, 212.82 मिलियन थी। पाकिस्तान की शहरी आबादी कितनी है, 77.40 मिलियन। पाकिस्तान की देही आबादी 135.42 मिलियन। ख़वातीन की औसत उम्र कितनी होगी, तकरीबन 62.2 साल। मर्दों की औसत उम्र करीबन 65.8 ईयर होगी। अच्छा 10th क्लास, अब इसमें आपने अंडरलाइन करना है सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानियत। हर सूबे का पूछा जाएगा, सूबा पंजाब का, सूबा सिंध का, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का और सूबा बलूचिस्तान का। सूबा पंजाब को अंडरलाइन कर लें। सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 53% सूबा पंजाब में रहता है, जबकि
पंजाब में 1 मुरबा किलोमीटर के इलाके में 535 अफराद बसते हैं। बलूचिस्तान को अंडरलाइन कर लें। बलूचिस्तान में फ़ी मुरबा किलोमीटर सिर्फ 35 अफराद बसते हैं। सिंध को अंडरलाइन कर लें। सिंध में 339 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 349। खैबर पख्तूनख्वा को अंडरलाइन करें, 349 को अंडरलाइन करें। 349 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर आबाद है। अब हम देखेंगे मरदमशुमारी। किसी मुल्क के मुतल्लिक बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक ज़रूरी कवाइफ, मसलन कुल आबादी कितनी है, उसकी इलाकाई तकसीम कैसे है, शहर में कितने रहते हैं, देहातों में कितनी आबादी है, शहरी और देहाती आबादी का तनासब यानी कि शरह अफजाइश फ़ी किलोमीटर आबादी, तालीम व तालीमी काबिलियत और लोगों के अहम पेशों वगैरह के मुतल्लिक मालूमात जानना ज़रूरी हैं। आबादी के इन कवाइफ को जानने का अमल मरदमशुमारी कहलाता है। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मरदमशुमारी किससे कहते हैं, मरदमशुमारी से क्या मुराद है। तो आप ये फर्स्ट 3 लाइन जो मैंने अभी बोली हैं, आबादी किसी मुल्क के मुतल्लिक बामकसद और कामयाब मनसूबाबंदी से शुरू होकर 3rd लाइन में मैंने जहाँ किया है आबादी के इन कवाइफ को जानने का अमल मरदमशुमारी कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आएगा मरदमशुमारी कितने साल के बाद होती है। मरदमशुमारी अमूमन हर 10 साल के बाद होती है। बरसग़ीर पाक व हिंद में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, ये भी सवाल आपको आएगा। पहली मरदमशुमारी 1881 में हुई थी। पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक पाकिस्तान में कितनी बार मरदमशुमारी हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक 6 बार मरदमशुमारी हो चुकी है, जिनकी तफसील ज़ैल के टेबल में दी गई है। 10th क्लास आप ये ईयर भी याद करेंगे और उसकी आबादी भी याद करेंगे। उसके मुताबिक 1951 में सबसे पहली मरदमशुमारी हुई, करीबन 33.7 मिलियन आबाद थी। 1961 में करीबन 42.8 मिलियन लोग थे। 1972 के मुताबिक करीबन 65.3 मिलियन आबादी थी। 1981 में 84.2 मिलियन, 1998 में 132.3 मिलियन और 2017 में तकरीबन 207.7 मिलियन लोग जो थे वो आबाद थे। तो ये यहाँ तक जितना भी टॉपिक हमने किया है 10th क्लास, ये सारा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुई मरदमशुमारी, कितनी बार हुई, किस साल हुई, कितनी आबादी थी, इस तरह के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 10th क्लास। ये देखेंगे कि शहरी और देही बुनियाद पर आबादी को कैसे तकसीम किया गया है, किस वजह से शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं, किस वजह से देहातों में कम लोग आबाद हैं, क्या वजह है लोग शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, ये क्या वजूहात हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं 10th क्लास। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। इसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम में। आपकी बुक में पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मुख्तसर जवाब दें, उनमें सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि शहरी और देही बुनियाद पर आबादी की तकसीम से क्या मुराद है। तो इस सवाल का आंसर इसी में मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊंगी 10th क्लास। 2018-19 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में करीबन 77.40 मिलियन अफराद, जबकि देही इलाकों में 135.4 मिलियन अफराद आबाद हैं। शहरी आबादी में देहाती इलाकों के मुकाबले में बिजली, गैस, टेलीफोन, सड़कों और तालीम वगैरह की सहूलतें ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हैं बल्कि बेहतर भी होती हैं। मौजूदा दौर में शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। लोग न सिर्फ बेहतर तालीमी, तिब्बी और रोज़गार की सहूलतों के लिए शहरों का रुख करते हैं, बल्कि अपना मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए भी शहरों की तरफ नकल मकानी को तरजीह देते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में जिन शहरों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, उनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, नवाबशाह, रावलपिंडी और गुजरांवाला वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का करीबन 2/3 देहात में आबाद है। देहात में रोज़गार का ज़्यादातरीन हिसार ज़राअत पर है। देहातों में ज़िंदगी की जदीद सहूलतों जैसे पानी, बिजली, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और तिजारती मराकज़ की कमी होती है, फुकदान होता है। देही इलाकों में मुआशी सरगर्मियाँ और रोज़गार के मौक़े कम होने के बायस लोग तेज़ी से शहरों का रुख कर रहे हैं।
نقل مکانی کے اس رجحان کے باعث شہری علاقوں میں آبادی کا بوجھ مسلسل اور پریشان کن حد تک بڑھ رہا ہے، جس سے وہاں رہائش، روزگار، تعلیم، تفریح، ٹرانسپورٹ اور بہت سی دیگر ضروریات زندگی کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اچھا 10th کلاس آگے ہم لوگ دیکھیں گے اس ٹیبل کو کہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی دیہی شہری آبادی کی بناوٹ اور جغرافیائی تقسیم۔ مردم شماری رپورٹ جو کہ 2017 میں مردم شماری ہوئی اس کی رپورٹ کے مطابق دی گئی ہے۔ یہ میرے پاس جو یہاں پر ٹیبل ہے 10th کلاس وہ پرانی بک کے اکارڈنگ ہے، آپ کے پاس نئی بکس ہوں گی ان کے اکارڈنگ آپ لوگ یاد کر لیں کہ پاکستان میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد اور فاٹا کے علاقوں میں کتنی 2017 میں آبادی کتنی تھی، دیہاتوں میں کتنے لوگ رہتے تھے، شہری آبادی کتنی تھی اور کل آبادی کا تناسب فیصد کے حساب سے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے 10th کلاس صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم۔ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور انڈر لائن کر لیں اس کو، صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کا تقریباً 51% ہیں، جبکہ خواتین کی تعداد تقریباً 49% ہے۔ دیہی علاقوں سے لوگ کام کی تلاش میں شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد مردوں کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں مردوں کی تعداد کم اور شہروں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیدائش عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار معاشی ترقی اور سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انتہائی موزوں قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے 2018-19 کے مطابق پاکستان کی قریباً 65.50 ملین آبادی لیبر فورس پر مشتمل ہے، جس میں مرد 50.74 ملین اور خواتین کی تعداد 14.76 ملین ہے۔ پاکستان میں افرادی قوت کو ہنرمند بنا کر معاشی ترقی میں اضافہ ممکن ہے۔ اچھا 10th کلاس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے۔ پاکستان صوبوں کے لحاظ سے آبادی کی گنجانیت ہم نے پڑھا ہے، شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کیا ہے، صنف کے لحاظ سے یعنی کتنے مرد شہروں میں رہتے ہیں، کتنی خواتین شہروں میں رہتی ہیں، مرد زیادہ رہتے ہیں، خواتین زیادہ رہتی ہیں، یہ ہم لوگوں نے ٹاپک کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹے آج اس سے ریلیونٹ آپ کو شارٹ کوسچن بھی آئیں گے اور اس سے ریلیونٹ لانگ کوسچن بھی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں شرح خواندگی۔ 10th کلاس اس کو انڈر لائن کریں گے آپ لوگ۔ پاکستان میں یعنی پڑھے لکھے پاکستان میں افراد کتنے رہتے ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے 2018-19 کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح کے مطابق پاکستان میں 10 سال یا اس سے زائد آبادی میں خواندگی کی شرح تقریباً 62.3% ہے۔ شہری آبادی میں یہ شرح تقریباً 76.6% اور دیہی آبادی میں تقریباً 53.3% ہے۔ پاکستان اکنامک سروے جو میں فگرز بول رہی ہوں نا 10th کلاس، ان کو آپ لوگ ٹھیک کرتے جائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے مطابق، یہ اولڈ بکس کے مطابق ہے، اور جو میں فگرز بول رہی ہوں وہ نیو اکارڈنگ ٹو نیو بک بول رہی ہوں، اور جن کی بکس میں تھوڑا سا ایشو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی بک پہ فگرز ٹھیک کر لیں۔ شہری آبادی میں یہ شرح تقریباً 76.6% ہے اور دیہی آبادی میں قریباً 53.3% ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2018 اور 19 کے مطابق تعلیم کے شعبے کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک قومی تعلیمی پالیسی فریم ورک تیار کیا ہے، جس میں درج ذیل 4 ترجیحات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں اسکول نہ جانے والے بچوں کا اسکول میں داخلہ کرنا۔ نمبر 2 ہے اس میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنا۔ نمبر 3 معیار تعلیم میں بہتری لانا۔ نمبر 4 ہنرمندی کے فروغ کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کا اہتمام کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ پاکستان اور چاروں صوبوں کی شرح خواندگی کیا ہے۔
اس میں ہم دیکھیں گے علاقہ اور صوبہ کون سا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے صوبوں کی فگرز دی گئی ہیں کہ شرح خواندگی کی پرسنٹیج کتنی ہے، شہری آبادی میں شرح خواندگی کا کتنے فیصد ہے، دیہی آبادی میں شرح خواندگی کی پرسنٹیج دی گئی ہے اس میں۔ نیکسٹ ہے 10th کلاس پاکستان میں تعلیم کی صورتحال۔ حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی تعلیمی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبے کی ترقی سے مشروط ہے۔ معاشی و معاشرتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیم اور معاشرتی و معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصے تک اس شعبے پر پوری توجہ نہ دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال یا اس سے زائد آبادی میں شرح خواندگی قریباً 62.3% ہے، جو چند دیگر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں اب بھی کم ہے۔ معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو۔ نیکسٹ جو ہم ٹاپک پڑھیں گے بیٹے وہ ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ یا آپ کے بک میں پیچھے جو لانگ کوسچن دیے ہوئے ہیں 10th کلاس، اس میں سوال نمبر 2 ہے شاید، اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ آتا ہوتا ہے آپ لوگوں کو لانگ کوسچن میں بھی، تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص چیز یاد کرنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بورڈ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ۔ نمبر 1 ہے اس میں پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو ہم درج ذیل مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس میں ہے پریپ اور پرائمری تعلیم۔ اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس میں عموماً 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ جماعت اول سے پنجم تک پرائمری تعلیم ہوتی ہے، انڈر لائن کر لیں 10th کلاس، جو پرائمری اور مسجد مکتب اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی پرائمری اسکول قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آئے۔ نمبر 2 ہے مڈل اور ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ پاکستان میں مڈل کی تعلیم کا سلسلہ 6 سے 8ویں جماعت تک اور ثانوی حصہ 9ویں سے 10ویں جماعت تک چلتا ہے، جبکہ اعلیٰ ثانوی تعلیم 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہوتا ہے، انڈر لائن کر لیں، جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کے زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کرواتا ہے۔ نمبر 3 ہے یونیورسٹی ایجوکیشن۔ یونیورسٹی کی تعلیم اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں، انڈر لائن کر لیں۔ یہ تعلیم BA، BSc، MA، MSc، MPhil اور PhD وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح کامرس اور زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں۔ 10th کلاس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل کون کون سے ہیں یہ ہم دیکھیں گے 10th کلاس۔ نمبر 1 ہے اس میں پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے افراط آبادی کا مسئلہ۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 2 ہے 10th کلاس صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں کی کمی۔ صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں جیسا کہ کھیل ہیں، مباحثے، مشاعروں، تقریروں، مذاکروں، مطالعاتی دوروں سے طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیوں کی محدود سہولتیں
ہیڈنگ بن جائے گی۔ نمبر 3 ہے ہمارے یہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہیں، ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ ہیڈنگ بنا لیں۔ نمبر 4 پہ ہے پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی کم ہے، ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار ہے، اساتذہ کی کمی کر لیں۔ نمبر 5 ہے ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں، امتحانی نظام نقائص کا شکار ہیڈنگ بنا لیں، جن میں طلباء میں رٹا لگانے، نقل کرنے کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، امتحانی عملے کا رویہ، وقت کی کمی اور پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ طلباء کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظامی امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 10th کلاس۔ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ سیاسی مداخلت ہیڈنگ بنا لیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لیتے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، ہیڈنگ بنائے بنیادی سہولتوں کی کمی، مثلا صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینیٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلباء تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ 10th کلاس ہم لوگ ٹاپک پڑھیں گے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے تعلیمی مسائل کو، ان کے حل کے لیے ہم لوگ کیا تجاویز دے سکتے ہیں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں، انڈر لائن کر لیں۔ نمبر 1 ہے جی، بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ ہیڈنگ بنائیں گے آپ لوگ، نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، تعلیم کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جائے، یہ بھی ہیڈنگ بن سکتی ہے، بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 2 ہے یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے، سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے، ایک ہی نصاب پڑھایا جائے۔ نمبر 3 ہے امتحانی نظام کو درست کیا جائے، ہیڈنگ بنا لیں اس کو، نقل اور ناجائز رائے کا خاتمہ کیا جائے، طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے، وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے، تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں، ہیڈنگ بنا لیں اس کو بھی۔ مدرسہ اسکولوں میں سائنس اور دیگر رائج علوم بھی پڑھائے جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے طلباء کے رجحان کا خیال رکھا جائے، جن مضامین میں ان کی دلچسپی ہے اس کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں۔ نیکسٹ لاسٹ پوائنٹ ہے طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ان تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یہ تو وہ تجاویز ہیں جو ہم کہتے ہیں، لیکن حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے تعلیمی ترقی کو تیز کرنے کے لیے؟ حکومتی اقدامات درج ذیل ہیں، اس میں سے آپ کو شارٹ کوسچن آئیں گے 10th کا۔ پاکستان کے 2 تعلیمی مسائل بیان کریں، 4 تعلیمی مسائل بیان کریں، تعلیمی مسائل کے حل کے حوالے سے 2 تجاویز بیان کریں، 4 تجاویز بیان کریں۔ حکومت کیا اقدامات کر تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہ بھی شارٹ کوسچن آئے گا آپ لوگوں کو۔ نمبر 1 ہے پریپ سے ثانوی یعنی میٹرک جماعت تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کو فراہم کر رہی ہے۔ نمبر 2 طلباء و طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کر رہی ہے۔ مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا، اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لانا، قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں۔ یہ جتنا بھی ہم نے 10th کلاس کیا ہے اس وقت، اس میں آپ لوگوں کو پاکستان میں تعلیمی ڈھانچہ جو ہے یہ آپ کو لانگ کوسچن آئے گا، تعلیمی مسائل کون کون سے ہیں وہ تعلیمی مسائل والا سوال آئے گا آپ کو،
پاکستان میں تعلیمی مسائل کے حل سے کیا تجاویز آپ دے سکتے ہیں، یہ سوال آئے گا آپ کو، اور یہ بھی آپ کو آئے گا کہ حکومت کیا اقدامات کر رہی تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس سے ریلیونٹ پیچھے صرف ایک ہی لانگ کوسچن تھا جو میں نے بتایا، سوال نمبر 2 ہے پاکستان میں تعلیم کا ڈھانچہ۔ باقی جتنا بھی ہم نے کیا ہے وہ شارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے کروایا ہے 10th کلاس آپ کو۔ دسمبر کے بعد آپ لوگوں کے 10th کلاس ڈیلی ٹیسٹ ہوں گے۔ ان ڈیلی ٹیسٹ میں یہ والا چیپٹر سب سے پہلے جو پہلا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ لوگوں کا چیپٹر 1 شامل ہوگا۔ یہ چیپٹر نمبر 9 جو ہم کر رہے ہیں یہی شامل ہوگا۔ اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں 10th کلاس، تاکہ آپ کو ڈیلی ٹیسٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اللہ حافظ۔